अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इन फोकस, मैं हूं फहद हुसैन। कराची में बारिश होती है और तबाही मच जाती है। वो मनाजिर हम सब ने देखे, दरिया बह रहे हैं, हर हवाले से जो एक नुकसान हो सकता है वो हुआ, और जिस तरीके से जिंदगी मुतासिर हुई वो भी हम सबके सामने है। उसके बाद शोर मचता है कि ये क्या हो रहा है कराची में। इतने दिहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और हम कोई इंटीरियर सिंध की बात नहीं कर रहे, हम कराची शहर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। और वहां पे अगर ये हालात हैं इतने अरसे के बाद, तो ये मामला है क्या? क्यों नहीं ये बेसिक इश्यूज जो हैं वो गवर्नमेंट रिजॉल्व कर पा रही? उसके बाद क्या होता है कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि एनडीए में जो है वो जाके और ये कराची का जो ड्रेनेज का मसला है इसको सॉल्व करें। एनडीए में इस जिम्मेदारी को कबूल करते हैं। उसके बाद वो एफडब्ल्यूओ से हेल्प लेते हैं। एफडब्ल्यूओ, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, लीड एजेंसी बनती है, बुलडोजर आते हैं, और हमें यह बताया जा रहा है, अब ताजा तरीन सूरत हाल यह है कि वो जो 3 नाले थे जिनमें से 30 टन जो कचरा है वो निकला है, उन बुलडोजर्स ने एफडब्ल्यूओ की क़यादत में, एनडीएमए की सुपरविजन में उसको साफ किया है, और अब वो नाले साफ हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कराची का जो पानी का और ड्रेनेज का मसला है वो हल हो गया, लेकिन जो एक बुनियादी मसला था कि 30 टन का कचरा जो है वो 3 नालों में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से कराची में फ्लडिंग हो रही थी, वो बज़ाहिर हमें बताया जा रहा है कि वो साफ कर दिया गया है। अच्छा, अब ये पहला एग्जाम्पल नहीं है कि वो काम जो सूबाई हुकूमत को करना था उसके लिए या तो फेडरल एजेंसी बुलाई जा रही है या भेजी जा रही है, या आर्मी या मिलिट्री लेड ऑर्गेनाइजेशंस भेजी जा रही हैं जो वो काम कर लेती हैं। एनसीओसी बना, जो कोरोना का आया, कोरोना वायरस हुआ, उसमें भी क्योंकि सिविलियन जो सेटअप था, चाहे वो हेल्थ सेटअप हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो, उसके पास वो कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो इस तरह का एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को डील करे। चुनाचे जो एक मिलिट्री जो हेल्प है, इनपुट है, वो उसमें आई, और उस तरीके से वो पूरा एक निजाम बना, जिसके नतीजे में जो अभी हमें नजर आ रहा है कि रिजल्ट्स अच्छे आए और कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया। लोकस्ट की बात करते हैं एक बार फिर। अगर आप देखें जो सिविलियन सेटअप है, जो प्रोविंशियल सेटअप्स हैं, वो महकमे जिनका काम था कि लोकस्ट का अगर कोई मसला खड़ा हो तो उनको सॉल्व करना, उनके पास कैपेसिटी नहीं है, उनके पास प्लान्स नहीं है, उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, शायद उनके पास विल भी नहीं है। चुनाचे उसमें भी फिर एक मिलिट्री की हेल्प ली गई और उस मसले को अब हल करने की कोशिश की जा रही। सवाल मेरा यह है कि ये बुनियादी इश्यूज हैं। हम कोई बहुत बड़ा सिविल मिलिट्री जो एक नेशनल इक्वेशन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि मुल्क का निजाम किसको चलाना चाहिए, वो 1 पेज है 2 पेज है। नाज़रीन, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, जो गवर्नेंस के जो बिल्कुल बुनियादी इश्यूज हैं। सफाई होनी चाहिए, बेसिक इमरजेंसी सर्विसेज होनी चाहिए, बिल्कुल, यानी ये बेसिक चीजें हैं। अगर हमारी सिविलियन गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट ये काम भी नहीं कर पा रही, तो फिर सवाल तो उठता है कि प्रॉब्लम शायद सिविल मिलिट्री का नहीं है, वो भी एक शायद हो, प्रॉब्लम सिंपल कॉम्पिटेंस का है। ये क्यों नहीं हो रहा? ये मसला क्यों नहीं हो रहा? वो काम जो 3 बुलडोजर्स ने 1 हफ्ते में कर दिया, वो एक गवर्नमेंट 10 साल से क्यों नहीं कर पाई? उसी तरह के एग्जांपल्स मैं आपको दूसरे सूबों में भी दे सकता हूं, अभी हम बात करते हैं उस पर। ये क्या वजह है? इस पर जब हम बात करते हैं, ख्याल से बात करेंगे। 3 मेरे पास मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराता हूं। चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, पंजाब में सेक्रेटरी जनरल है, बड़े सीनियर सियासतदान, पार्लियामेंटेरियन है, तो वो समझते हैं कि इस मौजू को किस तरीके से टैकल किया जाए ताकि इसमें से कोई आउटकम निकले, हम भी समझें कि मामला क्या है। बिल्कुल सिंपल बाइनरीज में देखने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद जुबैर साहब मेरे दूसरे मेहमान हैं, साबिक गवर्नर सिंध हैं, बड़ी करीब से खुद कराची में गवर्नर सिंध हैं, तो कराची को अच्छी तरह जानते हैं। ये एग्जांपल जो मैं दे रहा था, मेरा ख्याल है वो अप्रिशिएट करेंगे कि मामला क्या है। और वैसे भी आई थिंक इस टॉपिक में उनकी अंडरस्टैंडिंग बोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस है, उसमें जुबैर साहब उसको बड़ी करीब से देखा भी है, तो ही अंडरस्टैंड्स कि हम इस टॉपिक को कैसे टैकल करें। वलीद इकबाल साहब मेरे तीसरे मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सेनेटर हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है। पंजाब
کی گورننس کا ذکر بھی ہوگا اس میں. تو ولید صاحب کیونکہ لاہور شہر میں رہتے ہیں, لاہوری ہیں, اور وہاں کے مختلف ادوار دیکھیں تو وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ موضوع جو ہے یہ کتنا کمپلیکیٹڈ اور کتنا نہیں ہے. لیٹ سٹارٹ. چودھری منظور صاحب اگر بات میں آپ سے شروع کروں, کیونکہ میں نے اگزامپل دی سندھ کی, وہاں پہ آپ کی جماعت پاور میں ہے. وہ کام جو آپ کی جماعت چودھری منظور صاحب 10 سال نہیں کر پائی, 2 ادارے, ان کے 3 بلڈوزر, میرے خیال میں جو میری انفارمیشن ہے 1 ہفتہ وہ کام کر دیتے ہیں. یہ اگر انکمپٹنس نہیں ہے چودھری منظور صاحب تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کیا بولیں؟ ایک تو پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا ایک پرابلم ہے سول ملٹری جو ایشو ہے وہ ہے. مجھے یہ بتائے دنیا کا کون سا حصہ ہے جہاں پہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو آرمی سول ایڈ کے لیے نہیں آتی؟ امریکہ میں نہیں آتی, جاپان میں سے لے کر دنیا کا مجھے کوئی ملک بتا. ابھی میں آپ کو لیٹسٹ مثال دیتا ہوں, بامبے کی, ابھی نکال کر دیکھ لیں. بامبے میں انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہوئی. یہ وہی اسپیل ہے جو بامبے سے کراچی آیا ہے. وہاں پہ بھی نیوی آئی ہے, انہوں نے آ کر ہیلپ کی ہے لوگوں کے لیے سارا کچھ. وہاں پہ یہ بحث نہیں شروع ہوئی کہ چونکہ نیوی آئی ہے تو لہٰذا یہ سب کی چھٹی کرائیں اور سب کچھ فوج کے حوالے کر دیں. یہ صرف بحث یہاں پہ ہے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ صفائی کا عمل کے ایم سی کا ہے. اگر این ڈی ایم میں جائے گا, فیڈرل گورنمنٹ جائے گی, پروونشل گورنمنٹ جائے گی تو سب اس کی مدد کرنے جائیں گے. این ڈی ایم میں اگر گیا ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ مان لیا گیا ہے کہ وہاں پہ ڈیزاسٹر ہوا ہے. وہاں پہ 153 ملی میٹر بارش ہوئی ہے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. سال کی ایکسپیکٹڈ بارش جو ہر سال ہوتی ہے وہ 174 ملی میٹر ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کا بہت سارا ایریا خود فوج کے پاس ہے. مثلا ڈیفنس کا ہے, کینٹ کا ہے, ملیر کا ہے, کماڑی کا ہے, کے پی ٹی کا ہے, گلستان جوہر ہے, کتنا ہی ہے. تو ان کو ان ایریاز کے اندر بھی آنا چاہیے. وہاں پہ چونکہ براہ راست کنٹرول ان کا ہے تو وہ بھی آپ دوسروں پہ ذمہ داری ڈالیں گے. تیسری بات دیکھیں, ایک رپورٹنگ کا بھی اینگل ہے. میں دیکھ رہا تھا آج بدین میں بارش سے چاول کی فصلوں کو بڑا فائدہ ہوا. لاہور میں بارش ہوئی ہے, کینٹ میں پانی کھڑا ہوا ہے, آج کی بات کر رہا ہوں. تو لاہور میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. اسلام آباد میں بادلوں نے پی ٹی آئی لکھ دیا. یہ کرشمہ دیکھے, ایک چینل رپورٹ کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اسی طرح سے دیکھیں گے, بلوچستان میں بارشوں سے ڈیم بھر گئے, لیکن ابھی جو تباہی ہوتی ہے بلوچستان کے اندر اور دادو کے اندر اور جس طرح سے وہ سیلاب آ رہا ہے, میں تھوڑا سا فوکس کرا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر سیلاب آئے گا تو وہاں نہیں, لیکن ایشو بارش کا نہیں ہے. چوہدری صاحب میں تھوڑا سا فوکس کر لوں ڈسکشن کو نا. ایشو بارش کا نہیں ہے, ایشو ہے کہ وہ جو ڈرینیج ہے, جو نالے ہیں جن میں سے 30 ٹن کچرا نکلا ہے, وہ بارش ہو نہ ہو وہ کچرا صاف کیوں نہیں ہو رہا؟ میری گزارش ایشو یہ ہے. میں ادھر ہی آ رہا ہوں, میں نالوں پہ آ رہا ہوں. اب 35 نالے سندھ گورنمنٹ نے صاف کیے ہیں, 3 نالے جو ہے وہ این ڈی ایم اے نے صاف کروائے ہیں. ان 35 کا کسی کو پتا ہے؟ کسی کو ذکر بھی نہیں ہے, نہ کوئی رپورٹ کر رہا ہے. میں ساری رپورٹنگ دیکھ رہا تھا. میرے پاس ابھی ہے, میں ایک نالے کی کیپیسٹی اور اس کے اندر جو صفائی ہوئی ہے وہ ابھی آپ کو بھیج دیتا ہوں. لیکن جو ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے اس کے اندر پرابلم ہے اور رہے گا, کیونکہ وہاں پہ گرین لائن تعمیر کرتے ہوئے آپ نے 7 نالے بند کر دی. ذرا دیکھ لیں, وہ بھی آپ کراچی سے زبیر صاحب ہیں, باقی لوگ ہیں, وہ دیکھ لیں. جب آپ 7 نالے بند کر دیں گے اور پھر جو پانی ہے وہ کہیں اگر روک دیں گے تو وہ تو تباہی مچائے گا. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی کی مدد کو جا رہے ہیں, کے ایم سی کی مدد کو اگر جا رہے ہیں, ڈی ایم سیز کی مدد کو, کے ایم سیز کی مدد کو, تو اس کو کیا اتنا ایشو کون سا ہے؟ اگر کے ایم سی اور پھر آخری بات میری آخری بات ہے, ایک کانفلکٹ ہے جو باقی جگہ پہ نہیں ہے, جس کو میں مانتا ہوں. کراچی کے اندر سندھ گورنمنٹ اور ہے, فیڈرل گورنمنٹ اور ہے, لوکل گورنمنٹ اور ہے. لاہور میں ایسا نہیں. لاہور میں جو مخالف تھی توڑ دی گئی ہے, اس کو تو چلنا ہی نہیں دیا گیا نا, توڑ دی گئی ہے. پشاور کے اندر جس کی حکومت اسی کی گورنمنٹ ہوتی ہے. اس کانفلکٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ریزالو کیا. لیکن ٹھیک ہے, یہ میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے, لیکن زبیر صاحب دیکھیے, میرا نقطہ یہ ہے, میں چوہدری صاحب کی بات سنی اور ٹھیک ہے اس میں وزن ہے, لیکن دیکھیں ہم اس کو نا اگر واپس
پراپرلی فریم کریں. ایشو یہ نہیں ہے کہ جی کیونکہ انہوں نے نہیں کیا تو انہوں نے کر لیا اور اگر وہ آ گئے تو اس میں کیا بڑا مسئلہ. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک دیرینہ پرابلم ہے, وہ گورنمنٹ حل کیوں نہیں کر پا رہی. کیا وجہ ہے کہ کسی اور کو بلانا پڑتا ہے اور وہ کر لیتے ہیں. تو کیا ہم ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھانے کی بجائے اگر یہ کہیں کہ ہاں یہ ہمارا کام ہے اور یہ ہو سکتا ہے اور کسی اور نے ہمیں کر کے بھی دکھا دیا, ہم فریم کیوں نہیں کر پا رہے ایشو بیسک گورننس کا. اگر این ڈی ایم اے نہ آتا اور این ڈی ایم اے نے آ کے زبردست کام کیا, کرونا کی ایگزامپل اگر لیتے ہیں, لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زبردست کام ہوا ہے تو آر وی سیئنگ کہ بنگلہ دیش میں زبردست کام نہیں ہوا؟ بیکاز دا نمبرز سے کہ بنگلہ دیش ایٹ لیسٹ ایز آف ناؤ از فار بیٹر ڈیتھ پر ملین, یا سری لنکا ہے یا نیپال ہے یا ویتنام ہے یا جاپان ہے یا ملائیشیا ہے یا ایتھوپیا ہے, نائجیریا ہے. سو دیر آر سیورل فیکٹرز وچ رن ان ٹو پلے. سو اف وی سے کہ our numbers were low as a consequence of NDMA or Army's involvement, which I'm sure it helped. So what are we saying? کہ بنگلہ دیش میں تو کوئی بیٹل ہارڈنڈ نہیں ہے, آپ کے ہی شاید الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں, لیکن انہوں نے مینیج کیا نا, سری لنکا نے مینیج کیا ہے, ویتنام نے مینیج کیا. یہی میرا سوال ہے, ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ یہی میرا سوال ہے. نہیں, لیکن ایک طرف تو پھر آپ یہ تو لارجر اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ بنگلہ دیش نے کیسے مینیج کیا تھا, نیپال نے کیسے مینیج کیا تھا, جاپان نے کیسے کیا. پھر دوسرے فیکٹرز آنے شروع ہو جائیں گے, وہ جی ایج ہے, موسم ہے, یا جو بھی ہے, واٹ ایور. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ, بٹ دا نمبرز اٹ سیلف اراؤنڈ اس شو کہ the other countries who have done it very very well and we must understand. So when we say کہ جی دنیا کے لیے پاکستان ماڈل ہے, تو میں کہتا ہوں بنگلہ دیش کیوں نہیں ماڈل ہے بھائی. Anyways, coming to the other, so پاکستان کی ایک ہسٹری ہے فہد, جس میں سول ملٹری کے حوالے سے ہمیشہ سے ایک رہا ہے کہ جی سولینز انکمپیٹنٹ رہے ہیں, دیٹ از وائی 4 انٹرونشن ہوئے ہیں, انٹرونشن کے علاوہ بھی اینڈ سو ایک یہ ہے. اور لوگوں کا ایک بہت بڑے سیگمنٹ کا اور پڑھے لکھے سیگمنٹ کا ایک سافٹ کارنر ہے ٹورڈز دی آرمی, وچ از فائن, ہر ایک کا ہونا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک ڈیموکریٹک پروسیس یا پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیشینس کے لیے ایک ایسی رائے ہے کہ جی یہ شاید انکمپیٹنٹ ہے, بیکاز دیکھنے میں ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی شوڈ ناٹ فارگیٹ, یہ میں یہی کراچی فہد میں ایک لارجر ایشو سے لنک کر دیا. میں تو بالکل اسپیسیفک بات کر رہا ہوں کہ جو نہیں, بٹ میں اسپیسیفک پر آ رہا ہوں, میں اسپیسیفک پر آ رہا ہوں سر. میں فہد گیو می ہاف اے منٹ. جی بول. میں اسپیسیفک پر آ رہا ہوں. 9 سال تک فوج کی حکومت تھی کراچی میں. جتنی لالسنس, پاکستان became one of the کراچی became one of the deadliest cities in the world تھا, یعنی 25 بندہ مرتا تھا روز. 1999 سے لے کے 2008 تک کی بات کر رہا ہوں. اور یہاں بھتے بھی لیے جاتے تھے, اور یہاں بوری بند لاشیں بھی تھیں, بینک کو بھی لوٹا جاتا تھا. ڈائیورٹ کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں, اور میں اس کے سامنے اس کے مقابلے میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. 2013 میں ایک سیولین حکومت آتی ہے اور وہ کراچی کو ٹھیک کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ سیولین زیادہ اچھے ہیں یا فوج کم ہے, یا فوج زیادہ اچھی ہے یا سیولینز کم ہے. میں اس کو ریفریم کرتا ہوں. میں یہ ڈسکشن یہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ جی سول حکومتیں جو ہیں وہ بہتر پرفارم کرتی ہیں یا جب فوجی حکومت ہوتی ہے تو وہ بہتر پرفارم کرتی ہے. میں اس طرف جا ہی نہیں رہا. میں تو ایک سمپل سوال میں فہد صرف ایک آپ سے ایک 10 سیکنڈ کا ایک اور لوں گا آپ سے معذرت کے ساتھ. جب آپ کراچی کی بات کرتے تو آپ پورا کراچی کور ہی نہیں کرتے. ایک تو آپ یہ نہیں کہتے, شارع فیصل کی ایگزامپل دے رہے ہیں, روز آپ کے ٹی وی چینلز پر دکھاتے ہیں. شارع فیصل کس کے انڈر ہے؟ کنٹونمنٹ بورڈ کے انڈر ہے. بٹ ساری گالیاں کسی اور کو پڑ رہی ہوتی ہیں, یا وسیم اختر کو پڑ رہی ہوتی ہیں, یا پروونشل گورنمنٹ کو پڑ رہی ہوتی ہیں. آپ کے ابھی کیمرہ مین وغیرہ آئے ہیں جس علاقے میں میں رہتا ہوں, جسٹ آسک دیم واٹ از دا سچویشن ہیئر. یہاں گاڑیاں بھی ڈوبی ہیں اسی علاقے میں, ڈیفینس میں, بٹ نو ون از کورنگ دیٹ. میرا سوال یہ ہے, میں اس کو ریفریم کرتا ہوں, پھر ولی صاحب کی طرف جاؤں گا. دیکھیے میں تو یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیسک گورننس کے ایشوز ہیں. یہ جو میں نے اگزامپل دی پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ جی وہ نالوں کو انہوں نے اس میں سے کچرا نکال دیا, یہ کوئی بڑا ایشو تو نہیں تھا. ہو سکتا ہے انہوں نے اور نالوں کا میں سے کچرا نکالا ہو, بالکل بات ٹھیک ہے. لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ کراچی میں بارش کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے, اس بار زیادہ ہوئی ہے.
جب پہلے بارشیں ہوتی ہیں تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن تباہی پھر بھی ہوتی ہے, ڈرینیج سسٹم ٹھیک نہیں ہوا. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیے جو اسینشل سروسز ہیں, ریسکیو ہے, ایمرجنسی ہے, ایمبولینسز ہیں, فائر فائٹنگ ہے, پبلک ٹرانسپورٹ ہے, گاربیج کلیکشن ہے, یہ بالکل بیسک لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے یہ بیسک چیزیں ہیں. اس میں سول ملٹری ایشو نہیں ہونا چاہیے, لیکن تمام صوبوں میں, میں پنجاب پہ بھی آتا ہوں, تمام صوبوں پہ یہ بیسک سروسز بھی سویلین گورنمنٹس نہیں دے پا رہی. ان کا انفراسٹرکچر نہیں ہے, ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے, ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے, پیسے ہیں. میں سوال تو زبیر صاحب بالکل سمپل ڈائریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن یہ آپ نے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, سو یہ سارے مسائل تو ڈیفنس میں بھی ہیں. دیٹس the key question. سو ڈیفنس کون مینج کر رہا ہے؟ میں کوئی ڈیبیٹ نہیں اوپن کر رہا, بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علاقے کراچی کے سیولینز کے انڈر ہیں وہ سارے خراب ہیں اور باقی علاقے, اور یہ ماڈرن ایریا ہے بائی دا وے, دس از ریلیٹیولی اے نیو ایریا جہاں ماڈرن انفراسٹرکچر کی زیادہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں نا لالو کھیت, گولی مار اور وہ تمام علاقے جو ہیں وہ تو 70-80 سال پرانے ہیں. سو ٹو ایکسپیکٹ کہ جی وہاں اتنا ماڈرن تھنکنگ ہوئی ہوگی پلاننگ میں اور انفراسٹرکچر, آپ یہاں کی روڈز دیکھ رہے ہیں, یہاں پانی نہیں کھڑا. تو یہ آپ کی ازمپشن ہی غلط ہے. آپ نے ڈیبیٹ کا یہ کیا ہے کہ جو علاقے سیولینز کے انڈر ہیں وہ زبردست ہیں, وہ خراب ہیں بہت زیادہ, اور جو باقی ہیں وہ زبردست ہیں. دیکھیں ولی صاحب میرا جو نقطہ ہے, ابھی زبیر صاحب نے, چودھری منظور صاحب نے, دونوں نے اس پہ یعنی کاؤنٹر آرگیومنٹ دیا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جہاں جہاں ملٹری رن ادارے ہیں یا علاقے ہیں وہ بہتر ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بیسک سروسز ہیں وہاں پہ بغیر ملٹری ہیلپ کے ہم اسینشل سول سروسز کیوں نہیں کر پاتے. میں تو یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر لوکسٹ آتا ہے تو ہماری سیولین سیٹ اپ جو گورنمنٹس ہیں ان کے پاس وہ سپرے کرنے والے جہاز کیوں نہیں ہیں, ایکسپرٹس کیوں نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس پبلک ہیلتھ ایمرجنسی آتی ہے تو ہمارے جو بیسک ہیلتھ منسٹری ہے یا جو دیگر لوگ ہیں ان کے پاس وہ تمام چیزیں نہیں ہیں. ہمیں کیوں بلانا پڑتا ہے فوج کو؟ ہم خود اپنی کیپیسٹی کو ہماری گورنمنٹ ڈیولپ کیوں نہیں کر پاتی؟ یہ نہ مجھے کوئی کہے جی پیسے نہیں ہیں. پیسے ہیں گورنمنٹس کے پاس, پروونشل گورنمنٹس کے پاس, پھر کیا ایشو ہے؟ اور پنجاب سے, آپ لاہور سے آپ کا تعلق ہے, یو نو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. پنجاب میں بھی ابھی نظر آ رہا ہے. ولی صاحب جی, میں آپ کا سوال بڑا اچھا ہے اور آپ نے اس کو بالکل ٹھیک طرح فریم کیا ہے یہ بات کر کے کہ یہ اسینشل سروسز ہوتی ہیں, ڈرینیج, گاربیج کلیکشن, کلین ڈرنکنگ واٹر. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں اور میرے پاس بڑا واضح اور کلیئر جواب ہے. میرے ذہن میں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن آپ نے 3 مثالیں دی ہیں, میں 2 کو الگ کرنا چاہتا ہوں. کراچی کی مثال جو ہے, اور کراچی میں یہ جو نالوں کی صفائی کے حوالے سے آپ نے جو مثال دی ہے, یہ ایک مین میڈ ڈیزاسٹر ہے میں سمجھتا ہوں. باقی دونوں لوکسٹ والا جو ہے اور جو وبا جو پینڈیمک جو کووڈ-19 ہے, یہ اس کے مقابلے میں نیچرل ڈیزاسٹرز اس میں جو ہے عنصر وہ بہت زیادہ ہے اور وہ نیچرل ڈیزاسٹر کے زمرے میں آتے ہیں. میں کیوں کراچی والے معاملے کو مین میڈ ڈیزاسٹر کہتا ہوں؟ یہ جو ڈرینیج کا مسئلہ ہے اس کا تعلق آپ درست فرما رہے ہیں بالکل گورننس کے فقدان سے ہے, اور گورننس کے فقدان کی وجہ بھی بڑی کلیئر ہے. اور وہ اس کے لیے میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہتا ہوں, اور میں اکثر شاید آپ کے پروگرام میں نے یہ نہیں بتائی بات, تو آج یہاں بھی کر دیتا ہوں. میں نے ہر پروگرام پہ یہ بات کی اور 1-2 سال سے کر رہا ہوں, کیونکہ یہ مسئلہ بارش کا وہاں کراچی میں کافی سال سے آ رہا ہے. اس کا مسئلہ جو ہے یہ ڈرینیج وغیرہ کے ناقص نظام کا, نالوں کے اندر یہ لاکھوں ٹن جو کچرا پھنسا ہوا ہے وہ یہ آتا ہے لوکل گورنمنٹ کے زمرے میں. ماضی کی بات میں اس لیے صرف کرنا چاہتا ہوں چند سیکنڈ کے لیے کہ ماضی میں کراچی میں سب سے زیادہ ایکٹیو میموری میں ترقیاتی کام کب ہوا, یہ سب ایکنالج کرتے ہیں. نعمت اللہ جب میئر تھے جماعت اسلامی کے, پھر یہ MQM کی طرف سے اس وقت تھے مصطفیٰ کمال صاحب. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ لوکل گورنمنٹ امپاورڈ تھی. اور یہ جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے ڈرینیج کا, اس کا تعلق آئین کے آرٹیکل 140A سے ہے. آئین کا آرٹیکل 140A صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری وضع کرتا ہے کہ اس نے مقامی حکومت کو سیاسی, انتظامی اور معاشی وہ اختیارات منتقل کرنے ہیں. حکومتیں بنانا, لوکل باڈی سسٹم بنانا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟
प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, तो मैं कह रहा हूँ 140A देखें ना, प्रोविंशियल, मैं समझता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये सारा मसला आज ना हो रहा होता, NDMA को बुलाने की जरूरत ना होती कराची में नाले साफ कराने के लिए, अगर वहां की मकामी हुकूमत सूबाई हुकूमत के बनाए हुए कानून के तहत, क्योंकि आर्टिकल 140A प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये डिवॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, अगर वसीम अख्तर और उनकी गवर्नमेंट एम्पावर्ड होती फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली, तो ये ना होता। उसकी मिसालें मौजूद हैं, ये मैंने 2 दे दी हैं आपको, नियामतुल्लाह वाली और मुस्तफा कमाल वाली। लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स के खिलाफ तो ना बनवाना, इसमें तो फिर ये तीनों, यानी आपकी जमात सबसे ज्यादा जो है वो दावे किए, देख लें पंजाब में, कि पंजाब में बना है कोई सिस्टम अभी तक, पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन नजर आ रहा है, नून लीग में लेकिन देखें नून लीग का फर्क क्या था, नून लीग का फर्क क्या था? 2015 नून लीग का फर्क क्या था कि नून लीग, मैं आज कर रहा था 2015 में जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे पंजाब समेत, बाय द वे पिल्डैट जैसे इदारे ने कहा था कि किसी ने भी डेवोल्यूशन नहीं की, अगर कोई अंधों में काना राजा है तो वो केपी है, कि पीटीआई ने कम से कम कुछ तो डेवोल्यूशन की है, को पावर्स दिए हैं फाइनेंशियल और इकोनॉमिक, बाकियों ने नहीं दिए। इंशाल्लाह पंजाब में इलेक्शंस मुतवक्के हैं लोकल बॉडीज के नवंबर के अंदर, आप तवक्को करेंगे हम सब, और यकीनन होगा कि एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट होगी। चौधरी मंजूर साहब, देखिए ये अगर हम बात लोकल गवर्नमेंट्स पे आती है, अभी पंजाब में लॉ भी आ गया, बड़ा इनकलाबी किस्म का लॉ आया है, वो बनता है, उस पर इलेक्शंस होते हैं नहीं होते, हमें मुतज़ाद खबरें भी मिल रही हैं। पीटीआई को ये खतरा भी है कि अगर लोकल बॉडीज हो गए तो पता नहीं वो किसके हाथ में जाते हैं, वगैरह वगैरह, वो इश्यूज तो हैं। लेकिन अगर हम उससे हट के बात करें, देखिए हमारे, मैं भी नून लीग की बात करता, शहबाज शरीफ साहब का जो मॉडल था, उसने, ठीक है वो सेंट्रलाइज मॉडल था, चौधरी मंजूर साहब आप क्योंकि पंजाब से आपका ताल्लुक है, आप अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन उसने ये इश्यूज नहीं होने दिए जो हमने देखे बेसिक गवर्नेंस के, बेसिक के, कम से कम अर्बन एरियाज में। ठीक है, हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि रूरल एरियाज में इशू और था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के नीचे उस मॉडल में उन्होंने बेसिक गवर्नेंस को पहले से बहुत बेहतर किया। चुनाचे वहां पे बाहर से एड, दूसरे इदारों से, एनडीएमए से, दीगर लोगों से को किसे मदद देने के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कम है। इशू यही है जहां पे चौधरी मंजूर साहब, जहां पे सिविलियंस ने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर की है, उन्हें जरूरत नहीं पेश आई नहीं, देखिए फर्क देने की। नहीं देखिए फर्क है। एक पहली बात तो ये है कि लाहौर पे बहुत ज्यादा बजट लगा है, जो कि कराची की निस्बत ज्यादा परसेंटेज में देखें तो 52% टोटल पंजाब का बजट लाहौर पे लगता रहा है, बाकी सारे सूबे पे उतना लगता है। कराची में वो सूरत हाल नहीं है। जो फेडरल गवर्नमेंट ने इस बार देना था, जो कराची के लिए पैकेज अनाउंस किया था इमरान खान साहब ने, 16 सीटें हैं, 6 उनके इत्तेहादियों की हैं, उन्होंने 1 रुपया 2 साल के अंदर नहीं दिया उनको, कराची को बिल्कुल कोई ऑफ कर दिया। दूसरी बात यह है कि देखिए लाहौर में 42 हुई है पिछले हफ्ते, एक मोरिया पुल, 2 मोरिया पुल, बागबानपुरा, हरबंसपुरा, वो सारे डूब गए। वहां पे भी ऐसे ही गाड़ियां डूबी हुई थी, वहां पे भी लोगों की फुटेज मौजूद है। मैं ये कह रहा हूँ कि कराची का, एक तो ये बात मैं आपकी मानने के लिए तैयार हूँ कि बिल्कुल जिसका फंक्शन है उसको करना चाहिए, ये केएमसी का है या डीएमसी का है उसको करना चाहिए, उसको पैसे रिलीज टाइम पे होने चाहिए, पैसे देते रहे। इस बार चूंकि पैसों का शॉर्टफॉल था, 137 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने डिविजिबल पूल में सिंध को कम दिया है, तो उसका नेचुरली फॉल आउट सारी जगहों पे आएगा। एक तो ये इशू है, लेकिन उनको देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कराची को आपको अलहदा करना पड़ेगा। अगर जब भी या कोई नया सिस्टम बनाए या इस सिस्टम के साथ कराची जो है वो 100 mm से ज्यादा जब भी बारिश होगी यही हाल होगा। आप इसके साथ लिव करना पड़ेगा आप कराची के अंदर। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि हर बार ऐसा नहीं होता। लोकस का इशू जरदारी साहब ने पिछले साल उठाया था, अभी फरमा रहे थे कि देखें, लेकिन आपके आर्गुमेंट ये है कि जब भी बारिश होगी तो यही होगा। आपका आर्गुमेंट ये है कि जब भी बारिश होगी कराची में तो यही होगा। अगर 100 से ज्यादा होती है, अगर 100 से कम होगी आप तो ड्रेनेज के पास कैपेसिटी है। कराची के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, आप अगर मेरी बात गुजारिश सुन लेना, अब अगर दादू में सैलाब है,
اگر بلوچستان میں سیلاب ہے، وہاں کے ندی نالے بپر گئے، کیا وہاں پہ ندی نالے بند پڑے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک لیول ہے ہر چیز کا، جو ڈرینیج ہے اس کا ایک لیول ہے، اس سے زیادہ پانی آئے گا تو وہ باہر نکلے گا، یہ تو ایک نیچرل ہے۔ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ اسی لیے آتے ہیں نا کہ آپ کا جو سسٹم ہے سارا، اس سے زیادہ پانی آ جاتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی فرما رہے تھے کہ یہ مین میڈ ہے، مطلب یہ کراچی میں 153 ملی میٹر بارش جو ہے یہ مین میڈ ہے، یہ کسی نے سندھ گورنمنٹ نے خود برسائی ہے، یہ بھی ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے۔ اور لوکس کی بات اگر آپ کریں، لوکس اس سے پہلے 1994 میں بھی آیا تھا، جب محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی اور یوسف تالپور منسٹر تھے۔ جب ان کو بتایا گیا تو یوسف تالپور صاحب محترمہ نے کہا کہ بائی ہینڈ میرے پاس سمری لے کر آئے۔ وہ رات کو سمری جاتی ہے، وہ رات کو دستخط کرتے ہیں، اور صبح ایران کی سرحد کے باہر 12 جہاز کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اندر گھسنے ہی نہیں دیتے اس کو، وہاں پہ سپرے ہوتی ہے۔ یہاں پہ زرداری صاحب نے پچھلے سال بجٹ کے اندر اٹھایا ایشو، پورا سال کسی نے توجہ دی، اب فصلیں تباہ ہو گئی ہیں تو آپ کہیں جی چونکہ این ڈی اے میں آ گیا، اس نے سارا کیا کیا؟ این ڈی اے میں کتنے جہاز ہیں، کتنے جہاز آئے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ 2، ایک کا پائلٹ نہیں ہے سکھا، اور 1-2 اور بعد میں آئے ہیں۔ تو لوکس تو اپنا کام کر کے واپس کیا۔ زبیر صاحب اگر میں واپس اس سوال پہ آؤں، دیکھیں چودھری منظور صاحب نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے، میں یہاں تک میں ماننے کو تیار ہوں کہ ایک دم تو سارا کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور کراچی کے ایشوز جو ہیں وہ ہے کمپلیکیٹڈ، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن دیکھیے میں اگر واپس آؤں اپنے بیسک تھیم پہ نا، یہ جو بیسک ایسینشل سروسز ہیں زبیر صاحب، اگر میں دیکھوں کہ ایک ایگزامپل اگر نظر آتا ہے، آپ اس میں اگر میں کو بول رہا ہوں تو ایڈ کیجئے گا، جو ایک کامیاب ادارہ بنا ہے جو کہ ایک سیولین گورنمنٹ نے بنایا ہے، وہ ہے 1122 پنجاب میں۔ میرے خیال میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے بنایا تھا، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے اس کو کیری آن رکھا، اس میں چیزیں ایڈ کی، وہ ادارہ کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں سوچنا چاہوں زبیر صاحب کہ مجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ کراچی میں، پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں کوئی فائر سروسز کو فائر ڈپارٹمنٹ ایسا ہے، کوئی ایمرجنسی ہے کراچی میں، اگر عیدی اور چھیپا نہ ہو تو گورنمنٹ کے ہاتھ پیر پھول جائیں، یہ چیزیں ہم سے کیوں نہیں بنتی؟ بیسک چیزیں میں تو ادھر بالکل آپ کے ایک تو لیٹ می میک 2 کنکلوسیو سٹیٹمنٹس۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے ساتھ کوئی سولین ادارہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وی آر پراؤڈ آف دیئر ڈسپلن، پروفیشنلزم اینڈ ایوری تھنگ۔ سو اگر ہم اس کو پچ کرنے کی کوشش کریں گے سو دے ول آلویز اسٹینڈ ایز فار بیٹر پروفیشنلی اینڈ ہر لحاظ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے جو آپ نے کہا کہ جو ہمارے سولین ادارے ہیں اینڈ سولین پولیٹیکل پارٹیز تمام need to make serious improvement in terms of their governance اور اس میں جو مینجمنٹ سٹرکچر ہے اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اینڈ رزلٹ کیا ہے۔ ایک جو میں آپ کو جو امینٹیز کے حوالے سے اور فیسلٹیز اور جو آپ نے کراچی کے حوالے سے کہا تھا، کراچی میں پلیز ڈونٹ فرگیٹ جب 20-25 سال تک جو تباہی ہوتی رہی تھی تو وہ جتنی چیزیں تھیں نا وہ بیک لاگ میں چلی گئی تھیں۔ اس وقت لوگ اس چیز کی زیادہ پریشانی کرتے تھے کہ جی ہم نے جان بچانی ہے یا ہمارا ٹیلی فون نہ کھو جائے یا بینک میں ڈکیتی نہ ہو جائے۔ اس ماحول میں کون سا انفراسٹرکچر امپروو ہونا تھا؟ دیر واز نو کویسچن۔ سو وہ جو میں آپ کو ایک چیز کہہ رہا تھا شاید وہ اتنی واضح نہیں ہوئی تھی، اور میں اپنے پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ضرور کہوں گا یہی کراچی تھا جس کو 9 سال تک جنرل پرویز مشرف تھے نہیں لا اینڈ آرڈر بہتر کر سکے تھے، اور اسی کراچی کو 2013 میں ہم نے آپریشن کر کے بائی 2016 ہم نے اس کو ایک فنکشننگ پیسفل سٹی بنا دیا تھا۔ وہ بہت بڑا ٹاسک تھا، بہت بڑا ٹاسک تھا۔ سو جب ہم ایگزامپلز دیتے تو ایک اتنی بڑی چیز کو پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو اس نے کہا تھا اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ بھائی سارے ایکٹرز موجود تھے 2013 جون سے پہلے، اور وہ آپریشن لانچ نہیں ہوا تھا جو آپریشن دوسری چیز کمپیریزن نہ کریں جی، میں کمپیریزن نہیں کر رہا۔ نہیں آپ کمپیریزن میں جب یہ کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ گورننس کے حوالے سے جی، لیکن آپ نے جس طرح پبلک اپگریڈ نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں کیا؟ نہیں ٹھیک، اپگریڈ کیوں نہیں کیا؟ لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 1122 پبلک ٹرانسپورٹیشن از اٹ ناٹ اے ویری ویری امپورٹنٹ ایریا
پاکستان کے حوالے سے. بالکل ہے. تو پھر وہ پبلک ٹرانسپورٹیشن ملتان میں یا لاہور میں میٹرو سروس یا اسلام آباد میں پنڈی میں یہ سارا, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ہاسپٹلس کا نیٹ ورک, وہ کیا وہ امپورٹنٹ ایریا نہیں ہے عوام کے لیے؟ تو پھر آپ کوئی دنیا کی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں پنجاب, اور بائی دا وے یہ بھی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کتنا گیپ اور ڈفرینسز بڑھتے چلے گئے ہیں بٹوین پنجاب اینڈ دا ریسٹ آف پاکستان. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ڈو ایگری, آپ جو اوور آل آپ کا نیریٹو ہے دیٹ سویلینز نیڈ ٹو پروڈیوس فار بیٹر ریزلٹس in order to create that level of confidence. بالکل ٹھیک ہے. بٹ میں دوسری طرف یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نہ کریں کہ آپ وہ کہیں کہ جی دیکھیں این ڈی ایم اے کے پاس جو فیسلٹیز اور جو کوالٹی اور کائنڈ, بائی دا وے ایون پیسوں کے بعد پرائم منسٹر نے جب کہا کہ جی آپ کراچی جائیں, انہوں نے کہا پیسے جتنے بھی چاہیے ہوئیں گے, نہیں بٹ انہوں نے کہا نا فنڈز کی کمی نہیں ہے, پروونشل گورنمنٹس کے پاس ان چیزوں کے لیے فنڈز ہیں, دے ہیو انف منی. جی یہ تو آپ یو نو بیٹر دین می. ولید صاحب, یہ زبیر صاحب اگری کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ جو اپ گریڈ کرنا چاہیے, 2 سال ہو گئے ہیں پنجاب میں, چلیں آپ نہ مانیں کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ میں جو اچھی چیزیں ہوئی تھیں, یہ جو بیسک چیزیں ہیں یہ اپ گریڈ کیوں نہیں ہوتی؟ کرنا نہیں چاہتے, کیپیسٹی نہیں ہے, پرائیورٹی نہیں ہے, کیا وجہ ہے کہ اسینشیل سروسز جو ہے وہ سویلینز بہتر نہیں کر پا رہے؟ نہیں, یہ تو بہت زیادہ سویپنگ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ بہتر نہیں کر پا رہے. یہ از اے ویری سویپنگ سٹیٹمنٹ. میں اس سے ضروری نہیں کہ مکمل طور پہ اتفاق کروں, لیکن یہ میں ایک بات کی درستگی سب سے پہلے تو کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ میں نے بارش کو نیچرل ڈیزاسٹر نہیں کہا, میں نے یا انکار نہیں کیا اس کے نیچرل ڈیزاسٹر ہونے سے. میں نے مین میڈ ڈیزاسٹر, نالوں کے بلاک ہونے کو کہا ہے, اور میں نے کہا ہے اگر امپاورڈ اور پراپرلی فنڈڈ لوکل گورنمنٹ وہاں موجود ہوتی, جو کہ پروونشل گورنمنٹ کا ذمہ تھا, تو یہ این ڈی ایم اے کے اپنا اکوپمنٹ کو نہ لانا پڑتا یہ نالے صاف کرنے کے لیے, وہ صاف ہی رہتے مسلسل آن گوئنگ فنڈز کی وجہ سے. یہ جو بات میں آپ کو ایک اور بات بھی آپ کے پروگرام کے اوور آل ٹاپک کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں. کل میں کیونکہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے دفاع کا ڈیفینس کا چیئرمن ہوں, ہمارا وزٹ تھا ٹو دی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC, اور اسد عمر صاحب اور جنرل حمود الزمان صاحب انٹیریئر منسٹر بھی تھے, ڈاکٹر فیصل جو کہ اب نئے وزیر صحت بنے ہیں. میں آپ کو صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ نے اس توازن کی بات کی کہ سول اور ملٹری کا آپس میں کیا کہ کون کتنے کس کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے, کس کے پاس نہیں ہے, یہ ایشو کل وہاں ریز ہوا تھا. اور یہ منظور صاحب نے, چودھری منظور صاحب نے پروگرام کے شروع میں جو بات کی وہ درست ہے کہ کون سا ملک ہے جہاں پہ اگر کوئی اس طرح کا اس سکیل کا ڈیزاسٹر اگر آئے, جس طرح ایک پینڈیمک ہوتی ہے یا ارتھ کویک یا اور کوئی نیچرل ڈیزاسٹر, کوئی سائیکلون, کوئی اسٹارم, کوئی ٹورنیڈو وغیرہ, تو نیشنل گارڈ اور ادارے, فوجی ادارے آتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ ہم اپنے اداروں کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. جی NCOC میں صرف کہنا چاہ رہا تھا آپ کو, یہ ضروری اگزامپل اس لیے ہے کہ NCOC ہم نے یہ متفقہ طور پہ سارے PPP, PMLN, BAP, جماعت اسلامی, ہم سب کے PTI سب کے ممبرز تھے کمیٹی میں, متفقہ اگری کیا کہ یہ کلاسک ایگزامپل تھا آف آؤٹ اسٹینڈنگ ورک انوالونگ سول ملٹری کولیبوریشن. اور اسد عمر صاحب کی طرف سے یہ بریفنگ آئی, انہوں نے ایگزیکٹ پرسنٹیج نہیں بتائی, بٹ ان کا لفظ الفاظ تھے واسٹ میجورٹی آف دا ورک, جس میں ورک اٹ سیلف, ٹیسٹنگ اینڈ جو ڈیجیٹل ورک ہے وہ سویلین اداروں نے کیا ہے. یس, افواج نے اپنی ان پٹ دی ہے, نیوی نے ریشنز ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں, ایئر فورس نے ایئر لفٹ کیے ہیں, PPEs اور ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں, آرمی نے ختم ہو گیا. بٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں ساری بات یہ کہہ رہا ہوں. میں نے جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی بھی لوٹ نہیں مچی کہ اتنا فارغ ہے. نہیں, لوٹ نہیں مچی, لوٹ تو نہیں مچی, میں بھی اگری کرتا ہوں. مجھے کہنا ہے اتنے فارغ نہیں ہے ادارے. جی بالکل, لاسٹ 30 سیکنڈ. اگر وہاں پہ مسئلہ حل ہو گیا ہے تو آج کراچی میں پانی تو نظر نہیں آنا چاہیے. کراچی میں مسئلہ تو حل ہو گیا, اگر 3 نالوں کی صفائی کا ایشو تھا تو کراچی میں تو آج کہیں پانی نظر نہیں آنا چاہیے تھا, پھر کیوں نظر آ رہا ہے؟
نہیں صحیح ٹھیک ہے، وہ میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا، یہ نہیں کہ اس کا کہنے کا یہ مطلب نہیں یہ 3 نالے صاف ہو گئے تو مسئلہ حل ہوا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن میرا ایک لارجر پوائنٹ تھا. بارہ میرے وقت ختم ہو گیا ہے، میں شکر گزار ہوں تینوں مہمانوں کے. ناظرین نقطہ یہ تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے ہمیں سیکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، ہمارے اداروں کو امپروو کرنا ہے. اب جو کچھ ہم نے سیکھا ہمارا کرونا وائرس کے بعد، اب کیونکہ صورتحال بہتر ہوئی ہے تو ہمارا جو ہیلتھ کا پورا انفراسٹرکچر ہے وہ اپ گریڈ ہوا ہے کچھ حد تک، بہت حد تک ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ جب نیکسٹ ٹائم خدا نہ خواستہ اگر یہ کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر آئے تو کیا ہمارے جو پروونشل ادارے ہیں، جو فیڈرل ادارے ہیں، وہ اس پوزیشن میں ہوں گے یا کہ ان کو ہونا چاہیے کہ وہ یہ خود سارا کام کریں؟ ہمیں کانسٹنٹلی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، اپنی پرفارمنس کو، اپنے وسائل کو زیادہ اس میں ڈالنا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جن سے ہماری جو گورننس ہے، بیسک گورننس ہے، وہ بہتر ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.